হামদারবাগ বাইতুল আমান জামে মসজিদ এর সকল মুসল্লিদের পক্ষ থেকে, হাজিরিন গায়েবিন সকলের পক্ষ থেকে মসজিদের খতিবে মুকাররম হযরত আল্লামা হাফেজ মাওলানা সাইফুদ্দিন আল কাদরি সাহেব হুজুর সাহেবের শাহ মাদ্দাজিল্লুল আলীকে মাল্যদান করবেন। মুসল্লিদের পক্ষ থেকে হুজুর কেবলাকে মাল্যদান করা হলো। বাইতুল আমান জামে মসজিদ মুসল্লিদের পক্ষ থেকে হুজুর কেবলাকে মাল্যদান করা হলো। আর কি হন অনেক সমাজ ফোন ফোনলে কি আছে? আচ্ছা, মসজিদ কমিটি ফোনলে মসজিদ কমিটি বাইতুল আমান শাহী জামে মসজিদ পরিচালনা কমিটির পক্ষ থেকে মোহাম্মদ হারুনুর রশিদ সভাপতি, সেক্রেটারি হাজী নজরুল ইসলাম, হুজুর কেবলা শাহজাদাই হুজুর কেবলা আলম সৈয়দ মোহাম্মদ সৈয়দ মোহাম্মদ কাসেম শাহ সাহেব হুজুর কেবলাকে ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করে নিচ্ছেন। অত্র বাইতুল আমান মারহাবা বলেন, মারহাবা। হামজারবাগ সহকারী সমাজ প্রতি এম এ হামিদ দিদার ও মোহাম্মদ আলী আলহাজ মোহাম্মদ আলী হুজুর কেবলা শাহজাদাই হুজুর কেবলা আলম সৈয়দ মেহমুদ আহমদ শাহ মাদ্দাজিল্লুল আলী হুজুর কেবলাকে ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করে নিচ্ছেন। মারহাবা বলেন। গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ বাইতুল আমান শাহী জামে মসজিদ ইউনিট শাখার পক্ষ থেকে সভাপতি মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করে নিচ্ছেন পীরে বাঙ্গাল আল্লামা সৈয়দ মোহাম্মদ ফির সাহেবের শাহ সাহেব কেবলা মাদ্দাজিল্লুল আলীকে। মোহাম্মদ মিজানুর রহমান বিএনপি ৭ নং পশ্চিম ১৬ শহর ওয়ার্ড শাখার সদস্য সচিব মোহাম্মদ মিজানুর রহমান মিজান হুজুর কেবলা মাদ্দাজিল্লুল আলীকে ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করে নিচ্ছেন। মারহাবা বলেন, মারহাবা। এখন আপনাদের সকলের জন্য সামনে সংক্ষিপ্ত শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখবেন আঞ্জুমানে রহমানী আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্টের সেক্রেটারি জেনারেল আলহাজ मोहम्मद अनवर हुसैन साहब। अभी हमारे हुजूर क़िबला आलम हज़रत अल्लामा पीर साबिर शाह साहब क़िबला भाइयों के लिए नसीहत फरमाएंगे। तमाम भाइयों के लिए, अहले इलाका के लिए, सबके लिए दुआ फरमाएंगे। हुजूर भाइयों ने इरादा किया यहाँ एक कॉलेज बनाने के लिए। अभी हुजूर से दुआ मांगते हैं। हिफ्ज़-ए-खाना, शोबा हिफ्ज़ और एक कॉलेज बनाने के लिए भाइयों ने इरादा किया। हुजूर से दुआ मांगते हैं। ठीक है, शुक्रिया जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबील करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। मेरे गाउसिया कमेटी बांग्लादेश और हमदरबाग बैतुल आमान शाही जामे मस्जिद यूनिट जी
میرے ساتھیوں علماء کرام، السلام علیکم۔ آپ سب حضرات، آپ کو ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ ہے، اور 12 ربیع الاول کو ہمارے آقا شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کی تشریف آوری پر پوری دنیا میں جو مسلمان ہیں، جو حضور کے کلمہ گو ہیں، حضور سے پیار کرنے والے ہیں، تو 12 ربیع الاول کو بھی وہ حضور کی شان میں اپنی محبت کا بھی اظہار کرتے ہیں، اور حضور کی آمد کا جو مقصد ہے وہ مقصد بھی بیان کرتے ہیں۔ ہم عید میلاد النبی، عید سے مراد خوشی ہے، تو ہم خوشی مناتے ہیں۔ تو میلاد آپ کی ولادت، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر یہ مولود شریف خوشی جو ہے وہ ہم مناتے ہیں، اور یہ خوشی جو ہے بعض ناسمجھ ساتھی تھوڑی ایک چیز آپ نوٹ کر لیں کہ جہاں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بطور رحمت للعالمین اور اللہ تعالیٰ کی رب العالمین کا جو شان ہے، ارے بھائی چھوڑے اس کے ساتھ کیا کھیلتے ہو، بند کر دو، تسلسل ٹوٹ جاتا ہے۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ رحمت للعالمین بن کے دنیا میں تشریف لائے، تو میں کہہ رہا تھا کہ ہم خوشی مناتے ہیں حضور کی آمد پر 12 ربیع الاول کو بھی، اور ہم پورا ربیع الاول کا پورا مہینہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، خوشی کا مہینہ ہے، اس لیے کہ اس دن یہ پوری کائنات میں اندھیرا تھا۔ خانہ کعبہ کے اندر لات و منات اور کتنے بت تھے مولانا صاحب؟ کچھ لوگ 365 کی بات بھی کرتے ہیں، 360 بت تھے، اور ہر قبیلے نے اپنا بت بنایا تھا، ہر کہنے کہ یہ میرا خدا ہے، اس نے کہا یہ میرا خدا ہے۔ یہ خداؤں کا جمعہ بازار لگا ہوا تھا خانہ کعبہ کے اندر۔ خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا بیت اللہ، اللہ کا گھر، اللہ کے گھر میں جمعہ بازار لگا ہے بتوں کا۔ اب بتائیے، یہ تقابل کر لیں کہ انسانیت کی آپ کے آمد سے پہلے کیا حالت تھی، اور آپ کے آمد کے بعد کیا حالت ہوگی۔ معرفت الہی، اللہ وحدہ لا شریک، مالک، خالق، رب العالمین، چرند پرند زمین آسمان، یہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے، آسمانوں میں
جو سیارے ہیں، چاند ہے، سورج ہے، تارے ہیں، چرند پرند، اس سب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ اور پھر اللہ کا گھر، اس اللہ کے گھر میں وہ اس لیے کہ مومن مسلمان اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھنے والے اس گھر کا طواف کریں اور اللہ کی بیت المعمور سے یہ نور کا جو آپ کے شمع ہے، کرنیں ہیں، ان کا مرکز خانہ کعبہ کو بنا کے، تاکہ مسلمان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ تو خانہ کعبہ کو، بیت اللہ کو بت تھے، جہالت تھی، ہر قبیلہ جتنا بڑا بت بناتا تھا اتنا وہ فخر کرتا تھا کہ میرا بت اتنا بڑا ہے۔ تو انقلاب کیا آیا کہ بتوں کی دنیا پاش پاش ہو گئی، بتوں کی مصنوعی خدائی ختم ہو گئی، اور حقیقی اللہ تعالیٰ کی جو خانہ کعبہ جس مقصد کے لیے تھا اس کے اندر بت ختم ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کی اس کی وحدانیت اور اس کے سامنے انسانیت جو ہے وہ سر بسجود ہو گئی۔ یہ انقلاب ہے جو کتنا واقعہ ہے، یہ واقعہ کتنا، اتنا ہے، اتنا ہے، اتنا ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے؟ کوئی اس بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا واقعہ ہے، یہ کتنا بڑا کرم ہے اللہ کا، کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا؟ تو ساتھیوں، ہم مشرک تھے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے معبد بنا دیا، اللہ کے عبادت گزار ہو گئے۔ تو یہ ساری نعمتوں کو چھوڑ دیں تو حضور کے آنے سے اگر ہمیں یہ عرفان ملا ہے، ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خوشی مناتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خوشی مناتے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا ہے، دھوم مچی ہے، کیا کہ کوئی میلاد منا رہا ہے، خوشی منا رہا ہے، اور کوئی اس کوشش میں ہے کہ بھئی قرآن میں کہاں لکھا ہے، قرآن سے دلیل چاہتے ہیں۔ تو قرآن سے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جو خوشی آپ کو کل، یہ قرآن کے ہے، میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو۔ عید میلاد منانے کا آپ کے دل کے اندر اگر کوئی شیطان جو ہے اندر گھسا ہو، تاکہ اس کو آپ اٹھا کے باہر پھینک دیں۔ مولانا صاحب، شیطان تو راستہ ملتا ہے تو اندر داخل ہوتا ہے، اور جو نفس ہے وہ تو اس کا ایجنٹ ہے جی، ہر گناہ کو خوبصورت بنا دیتا ہے، ہر گناہ کو، اور انسان کو سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے راستے پہ اس کو چلا دیتا ہے۔ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ مومن کے دل میں شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے کہ جناب کیوں منا رہے ہو؟ ارے کیوں نہیں، ہم جاہل تھے، بت پرست تھے، ظالم تھے، اپنی بیٹیوں کو زندہ
گڑا کھول کے اس میں اس کو ڈال دیتے تھے. ایک بچی کا واقعہ کہ اس کا باپ اپنی بیٹی کو زمین کھود رہا ہے. سمجھتے میری بات؟ زمین کھود رہا ہے، بیٹی کو بٹھایا ہے اور زمین غار بنا رہا ہے کہ اس بیٹی کو میں نے دفن کرنا ہے. وہ مٹی جو ہے اس کے کپڑوں پہ گرتی ہے، اس کے داڑھی میں مٹی گرتی ہے جو اپنی بیٹی کو، بیٹی جا کے اپنے بابا کے وہ صاف کر رہی ہے، کپڑے صاف کر رہی کہ میرا بابا جو ہے، رشتہ ہے نا باپ کا بیٹی کا، پیار کا، محبت کا لازوال رشتہ ہے. اور جن کی بیٹیاں ہیں وہ بڑے خوش قسمت ہیں. بیٹے تو کبھی کبھی ڈنڈی مار لیتے ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بیٹے، آپ بھی سب بیٹے ہیں، آپ سب بیٹے ہیں نا، تو بیٹے کبھی کبھی ڈنڈی مار لیتے ہیں. آپ لوگ نہیں مارتے مجھے پتہ ہے، آپ فکر نہ کریں، لیکن ویسے بیٹے ڈنڈی مار لیتے ہیں، بیٹی ڈنڈی نہیں مارتی. وہ محبت کرتی ہے اپنے بابا سے، پیار کرتی ہے. باپ گڑا کھود رہا ہے اس کو دفن کرنے کی، بیٹی اس کے داڑھی میں اس کے کپڑوں کو صاف کر رہی ہے کہ میرے بابا کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں. کیا رشتہ ہے اور کیا تضاد ہے. بیٹی باپ سے محبت کا ایک مثال قائم کر رہی ہے. باپ اپنی جہالت کا وہ بھی ایک تاریخ رقم کر رہا ہے. یہ اس کو زمین میں دفن کرنے کی، وہ اور بیٹی بابا سے پیار کرنے کی. ایک ہی وقت میں دو مناظر ہیں. تو ساتھیوں، ہم اس دور میں تھے، جہالت تھی، دشمنداریاں ہوتی تھیں، ظلم ہوتا تھا، غلام ہوتے تھے، غلاموں پہ ظلم کیا جاتا تھا، کیا کچھ نہیں تھا. میرے آقا آئے، چاند نکل آیا. 12 ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم. آگے شعر کیسا ہے؟ ماہ نبوت، مہر رسالت، صاحب خلق عظیم. تو یہ 12 ربیع الاول کو وہ ہستی آئی، یہ اندھیرے چھٹ گئے، چاند نکل آیا. 12 ربیع الاول کو دنیا میں روشنی پھیل گئی. بت قدوں کے جو ہزاروں سالوں سے جو ان کے وہ روشن، ان کو کیا کہتے ہیں، وہ بجھ گئے. جی ہاں، بتیاں بجھ گئیں، کمکمے ختم ہو گئے، اور خانہ کعبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، وحدانیت کا مرکز بن گیا. بتوں کو پوجنے والے اللہ کو پوجنا شروع کر دیا. تو ساتھیوں، آپ بتائیں
وہ دور اچھا تھا جب جہالت تھی اور اس کو وہی چلتا تو اچھا تھا، یا میرے آقا آئے جو روشنی آئی یہ دور اچھا ہے؟ تو میرے بات سنیں، یہ ہم اتنے بھی تو یعنی گئے گزرے نہیں ہیں، اتنے بھی ہم ناشکرے نہیں ہیں کہ اتنا بڑا انقلاب آیا، وہ ہستی جس دن آئی ان کی پیدائش کا دن ہو اور ہم منہ سجا کے بیٹھ جائیں اور جو میلاد منائیں اندر سے ہمیں تکلیف ہونا شروع ہو جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شیطان جو دلوں کے اندر جس نے ڈیرے ڈالے ہیں، وہ پھر کلمہ گو مسلمان ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، اس کو کوئی جلوس نکلے سب سے آگے ہوتا ہے۔ یہ بڑے بڑے مدارس سے میں نام نہیں لینا چاہتا، وہاں سے جلوس نکلتے ہیں، کیا جی ہندوستان کی یوم آزادی ہے 15 اگست، جلوس نکال رہے ہیں، خوشی ہے نا، منانا چاہیے کہ 15 اگست کو ہندوستان آزاد ہوا، 70 سال سے ہندوستان کی آزادی کا دن کہ ہمیں آزادی مل گئی، تمہیں آزادی انگریز سے مل گئی۔ چلو وہ انگریز تو پھر بھی صاحب کتاب تھا، پندرہ اگست مناتے ہیں کہ ہندوستان ملا، آزادی ملی، اور 12 ربیع الاول نہیں مناتے کہ ہمیں ایمان ملا، اللہ کی معرفت ملی، قرآن ملا، آقا ملے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ جی ہاں، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ فضل رب اللہ، اور کیا چاہیے؟ یار خزانہ ملا ہے آپ کو کہ نہیں؟ تو یہ اللہ نے آپ کو، آپ پہ کرم کیا کہ آقا کہ امتی بنا دیا۔ کتنے نبیوں نے اللہ سے کہ اللہ ہمیں حضور کی امتیوں میں ہمیں شامل فرما، انہوں نے دعائیں مانگی، ہم نے بغیر دعا کیے ہاتھ نہیں پھیلایا، بغیر دعا کیے ہمیں اللہ نے حضور کا امتی بنا دیا۔ ارے اس پہ بھی شکر کرنا چاہیے یا نہیں؟ اور جو کہتے ہیں قرآن سے دلیل لاؤ، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کل حضور سے کہ ان کو بتا دو جاہلوں کو، جو دلیل مانگتے ہیں قرآن سے، انہیں بتا دو دلیل، لیکن دلیل لے کے بھی اگر نہیں مانتے تو ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی، پھر تو اس کا تو علاج کسی کے پاس، اس کا ایک ہی علاج ہے کہ کل معاشر میں دھکا دے کے وہ دوزخ میں ڈال دیا جائے کہ رہو یہیں پہ رہو۔ اگر تمہیں آقا کی اس پہ دلیل دے کے بھی تم آقا سے اگر محبت نہیں کرتے، پھر تمہارا ٹھکانہ وہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کل حضور سے میرے محبوب کہہ دیجئے، ان کو بتا دیں بفضل اللہ ہے، یہ جو اللہ کا فضل ہوا ہے، وبرحمتہ، اور جو اس کی رحمت، تو رحمت کیا ہے؟ اس کے لیے بھی تو دلیل کی ضرورت ہے نا۔ ماشاءاللہ مولانا صاحب نے کمال کر دیا کہ رحمت پہ ہو سکتا ہے شک، تو انہوں نے قرآن سے دلیل دے دی کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔
आका ऐसे नहीं आया। कोई कहता बड़ा भाई है, छोटा भाई है, भाई की तरह मानो, भाई से ज्यादा इनकी मदद ना करो, इनकी जी ताजीम ना करो, बस इतनी करो जितने बड़े भाई से। हाँ, चौधरी के साथ, चौधरी से जितना चौधरी साहब का कदर करते हो, या इतना जितना बड़े भाई का। तो बड़े भाई के साथ तो हम, वैसे तो बड़ा भाई ठीक है, लेकिन जिस दिन हम बंटवारा करते हैं ना, फिर बड़े भाई को पता चलता है कि हम कौन हैं। बंटवारा समझते हैं? जब बाड़ी तकसीम होती है तो फिर बड़े भाई की मोहब्बत का पता चलता है। तो अल्लाह ताला की, अल्लाह फरमाता है कि इसकी फजल और रहमत पे खुशी मनाओ, और फिर ये भी कहता है आपने ये बल्ब लगाए हैं, आपने झंडे लगाए हैं, आपने बैनर्स लगाए हैं, इस पे खर्चा हुआ है। तो फजल खर्ची जो है इस्लाम में उसकी इजाजत, बोलें फजल खर्ची की इजाजत है? आपने ये लगाए, खर्चा हुआ है ना। किसी भी फजल खर्ची की आपको इजाजत नहीं है सिवाय एक, वो मेरे आका के मीलाद में, आका की खुशी में, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। वो इससे बेहतर है कि बैंकों में पैसा जमा करो, घर के अंदर कटोरों में पैसा रखो। इससे बेहतर है कि मेरे आका की प्यार और मोहब्बत रबीउल अव्वल को आके ये लाइटें भी लगा लो, झंडे भी लगा लो, कुमकुमे भी जला दो। क्यों? कि आका आए। 12 रबीउल अव्वल को वो आया, दुर्रे यतीम, माहे नबूवत, महरे रिसालत, अल्लाह का महबूब जी, साहिब खुल्के अजीम। मौलाना साहब पढ़े ना, मैं भूल जाया करता हूँ। 12 रबीउल अव्वल को वो आया, दुर्रे यतीम, माहे नबूवत, महरे रिसालत, साहिब खुल्के अजीम। क्या इखलाक लेके आए, क्या सिविलाइजेशन लेके आए, क्या इंसान को इंसान बना दिया, वहशी को एक नई जिंदगी दे दी। तो मेरे साथियों, आप खुशकिस्मत हैं। और बांग्लादेश वाले, मैं देखूंगा डिक्शनरी में कि आपके लिए जो मोहब्बत का इजहार आप करते हैं, आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो साथियों, आप बड़े खुशकिस्मत हैं, बहुत खुशकिस्मत हैं। आपको इस दुनिया में पता नहीं चलता कि आप कितने खुशकिस्मत हैं। ये आपको पता चलेगा जब मर रब्बुका माज़ा तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। तो कहते हैं कि मर के पहुंचे हैं यहाँ इस दुलरुबा के वास्ते। हम मरते हैं तो कब्र में हुजूर सामने होंगे, पूछेंगे कि आप क्या कहते हैं इस हस्ती के बारे में। तो हम कहते हैं कि मर के पहुंचे हैं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते, इसके दीदार के लिए अल्लाह ताला हम आए। ये मोहब्बत करने वालों की ज़बान है, ये हिसाब किताब करने वालों की ज़बान नहीं है। जो तराजू रखते हैं, इतना इज्जत करो, इतना इज्जत ना करो,
पैमाना रखते हैं, आका की कितनी मोहब्बत करनी है, आका से कितना प्यार करना है। ये कहते नहीं बस इतनी मोहब्बत करो जितना चौधरी साहब की, बड़े भाई की। अल्लाह ताला आप खुशकिस्मत हैं कि आपका परस 2 दिन पहले मीलाद शरीफ का प्रोग्राम मुंह बोलता सबूत है आपकी मोहब्बत का। जगह जगह पे हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के नगमे गाए जा रहे हैं, नातें पढ़ी जा रही हैं, तिलावत हो रही है, शम्में जलाई जा रही हैं, अपने आका से मोहब्बत का इजहार। और यही हमारा ईमान है। अला ला ईमान लिमन ला मोहब्बत अला। ईमान का बुनियादी जुज क्या है? आका से मोहब्बत, आका से मोहब्बत, ये ईमान की बुनियाद है। ये अगर आपके पास है आपका ईमान सलामत है। और आका की मोहब्बत अगर दिल में नहीं है आपका ईमान नाकिस है। इसलिए मैं कहता हूं आप खुशकिस्मत है कि आप आका से मोहब्बत करते हैं, आप के दिलों में हुजूर की मोहब्बत है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला ये मोहब्बत आपके दिलों में जो मोहब्बत है, यही मोहब्बत आपकी नस्लों में नस्ल दर नस्ल ये तब्दील होती रहे और क़यामत तक मोहब्बत की शमा जो है ये चलती रहे। आप इसलिए भी खुशकिस्मत हैं कि आपको एक हस्ती रहनुमाई के लिए अल्लाह ने आपको अपने वक्त का गौस सैयद अहमद शाह रहमतुल्लाह अलैह की आपको रहनुमाई हासिल की, आपको रहनुमाई मिली। आपने मोहब्बत के ऐसी फूंक डाली है बंगालियों पे कि दुनिया इधर से उधर हो जाए। बंगाली जो रिश्ता हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कायम हो चुका है, इस रिश्ते पे कोई असर नहीं करता। अल्लाह ताला इस रिश्ते को ता क़यामत कायम और दायम रखे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फरिश्तों की सलामी देने वाली फौज गाती थी, हजरत आमिना सुनती थी ये आवाज। सलाम अलैका या रसूल, सलाम या हबीब, सलाम अलैका सलातुल्लाह। जब फिराक जान तन हो, तेरी उल्फत फेरहन हो, चादरे रहमत कफन हो, लब पे जा रिए सुखन हो। या नबी सलाम, सलाम या हबीब, सलाम अलैका सलातुल्लाह। गौसे आज़म इमाम तोका वन्नो का जलवाए शाने कुदरत पेला को सलाम मुस्तफा। हिदायत पेला सैयदी मुर्शिदी, ख्वाजाए ख्वाजगान, ख्वाजा अब्दुर्रहमान, कुतुबुल औलिया, क़िबला सैयद अहमद शाह, नाइब मुस्तफ़ा, क़िबला तैयब ताहिर साबिर शाह। कामिलान तरीक़त पे कामिल दुरूद, कामिलान शरीयत
مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جميع خصالہ صلو علیہ وآلہ. এখানে পিছনে কবরস্থান আছে, সবাই ইসালে সোয়াবের জন্য সূরা ফাতিহা, কুল শরীফ, দরুদ শরীফ পড়ুন. বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম. আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আর রহমানির রহিম মালিকি ইয়াউমিদ্দিন. ইয়াকা না'বুদু ওয়া ইয়াকা নাস্তাঈন. ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম সিরাতাল লাযীনা আন'আমতা আলাইহিম গায়রিল মাগদূবি আলাইহিম. কুল হুয়াল্লাহু আহাদ আল্লাহুস সামাদ lam yalid wa lam yulad. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. سب بھائیوں کے لیے ہمارے حضور قبلہ دعا فرمائیں گے. پیچھے قبرستان بھی ہے. تمام مرحومین مرحومات کے لیے، سب کی مغفرت کے لیے، رفع درجات کے لیے ہمارے حضور قبلہ دعا فرمائیں گے. جو کچھ ہوا ہمارے حضور قبلہ کو بخش دیا. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. آمین. یا اللہ، یہ بھائی یہاں پہ جمع ہیں اور میلاد شریف کے پروگرام کا اہتمام کیا ہے اور اتنے بھائی جمع ہیں. یا اللہ ان سب کی حاضری کو قبول اور منظور. آمین. یا اللہ تیرے محبوب کی محبت، تیرے احکامات کی تابعداری میں، تیرے احکامات پہ عمل کرنے میں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی شان بلند کرنے میں، یہ تیری رضا ہے. یا اللہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ تیرا نعرہ ہے. میرے آقا کی شان کو تو نے بلند کیا ہے. ہم بھی اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان سے ہاتھ اٹھا کے، ہم میں وہ قابلیت نہیں ہے کہ ہم اس شان سے، اس تیرے حبیب کی شان میں ہم رب اللسان ہو جائیں. بس یہ ٹوٹی پھوٹی زبان سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ، یا اللہ بس ان کو قبول فرما. ہم وہ حق پورا نہیں کر سکتے. تیرے محبوب کی شان کو بیان کرنے اور شکر بجا لانا، اس کے لیے ہمارے پاس وہ مناسب الفاظ نہیں ہیں. بس ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو یا اللہ اس کو قبول فرما. آمین. کوئی غلطی کوئی کوتاہی ہوئی تو اللہ تعالیٰ معاف فرما. یا اللہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے امت مسلمہ پہ کرم فرما، رحم فرما. جہاں جہاں مسلمان تکلیف ہیں سب کو اللہ تعالیٰ ان کی تکلیف کو دور فرما. یا اللہ فلسطین کے مسلمان ہیں، کشمیر کے مسلمان، جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہا ہے، یا اللہ مسلمانوں سے اس کی حالت پہ رحم فرما. آمین. باطل کو نیست و نابود فرما. آمین. اسلام کا بول بالا فرما. آمین. ایک دفعہ پھر اسی آب و تاب کے ساتھ پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما. ہماری مشکلات کو آسان فرما. آمین. یا اللہ جو بھائی یہاں بیٹھے ہیں، ہر بھائی کے دل میں کچھ تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. یا اللہ یہ تیرے حضور ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ. آمین. یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرما. رزق میں تنگی ہے، یا اللہ رزق میں فراوانی نصیب فرما. کاروبار میں ترقی نصیب فرما. یا اللہ جو نوکریوں کی تلاش میں ان کو اچھی نوکریاں عطا فرما. آمین. خوشحال زندگی نصیب فرما. یا اللہ انہیں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب. آمین.
یا اللہ حضور سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما، حضور کے بتائے ہوئے رستوں پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ قرآن سے ہمارا تعلق کمزور ہے، اس کو مضبوط بنا تاکہ قرآن سے ہمیں رہنمائی ملے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کی زندگی، اس کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے ہمیں جامعہ دیا ہے، غوثیہ کمیٹی دی ہے، دعوت الخیر دیا ہے، ہمیں جامعہ دیا ہے، مدارس دیے ہیں، اور ہمیں ختم غوثیہ دیا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس لڑی سے ہمیں وابستہ کیا ہے جو ہماری روحانی تربیت، جن کی نمائندگی خواجہ عبد الرحمن چھوری رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد شاہ سری کوٹی رحمۃ اللہ علیہ، طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اور آج طاہر شاہ صاحب ہماری سرپرستی فرما۔ یا اللہ اس کو قائم اور دائم رکھ، ہماری غلطیوں کو کوتاہیوں کو معاف فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ سہل یا الہی علینا کل صعب بحرمت سید الابرار صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک برحمتک یا